Assalamu alaikum listeners. Please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज मैं एक शॉर्ट स्टोरी रीड करने जा रही हूँ जो कि तहरीर है लुबना गज़ल की, रिश्तों की पहचान। चलिए शुरू करते हैं। वो आज फिर आया था, ताई अम्मा ने तंज भरे लहजे में कहा और बेजारी से उसकी तरफ देखा। कौन? सुंदस जानबूझकर अनजान बनकर बोली, हालांकि जानती थी ताई जान इतने तंज भरे लहजे और ताना अमेज आवाज़ में किसका जिक्र कर रही हैं। अरे वही तेरा खालूजाद। उनकी आवाज़ में अब उकताहट नुमायाँ हो गई थी। अच्छा वो सचू, वो तेज़ आवाज़ में बोली। उसने जानबूझकर शमी अहमद, जो उसकी खाला का बेटा था, उसका नाम बड़े प्यार से और बेतकल्लुफ़ अंदाज में लिया। ताई अम्मा तो पहले ही उससे बेजार थी, उसके इस तरह प्यार से नाम लेने पर मज़ीद जल कर रह गई। इसे तो मैंने खुद बुलाया था, उसने मज़े से कहा और फिर ताई अम्मा के लाल बब्बू का चेहरे की तरफ देखा जो गुस्से में सुर्ख होकर मज़ीद खौफनाक लगने लगा था। क्यों बुलाया था? वो चमक कर बोली। अब्बा की ज़मीन के कागजात के लिए दफ्तर जाना था ना, उसने उनकी नाराज़गी की परवाह किए बगैर कहा। मगर उसे बुलाने या उससे कहने की क्या ज़रूरत थी भला? उन्हें असल बात जानकर मज़ीद गुस्सा आ गया। तो फिर किससे कहती? उसने भी इसी अंदाज में कहा। मेरा शाहिद क्या तेरा ये काम नहीं कर सकता था? वो बोली। मैं जानती हूँ उसके काम को भी और आपकी नीयत को भी, उसने हमेशा की तरह जलकर कहा और अपने कमरे में चली गई, जहाँ की तन्हाइयाँ उसकी बिखरी बिखरी और टूटी ज़ात की हमदर्द थी। हालांकि ये कमरा उसका अपना ना था, उसकी छत अजनबी थी, इन दीवारों में पनाह ना थी, मगर फिर भी इस नामानूस कमरे की मानूस सी फ़िज़ा उसे अपने जैसी लगती थी, उदास, तन्हा और वीरान। जिन बच्चों के सर से बचपन में माँ बाप का साया छिन जाए, वो इसी तरह कटी पतंग की तरह इधर से उधर डोलते रहते हैं, कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में। उसे अच्छी तरह भी याद ना था कि माँ का चेहरा बहुत छोटी थी जब उसकी माँ ने बीमारी की हालत में जान दे दी थी। फिर उसके अब्बा उसकी परवरिश के लिए अपने बड़े भाई के पास छोड़ गए, जिनकी अपनी 3 औलादें थीं। उज़्मा और बुशरा के बाद शाहिद था, मगर वो उनसे कभी इस तरह घुल मिल ना सकी जैसे बहन भाई आपस में रहते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं। उज़्मा और बुशरा तो खैर उससे बड़ी ही थी, इसलिए वो उनके साथ नहीं खेलती थी। यूँ भी उसके यहाँ आ जाने को कब उन्होंने अच्छा समझा था। वो खुद भी उसे कोई अहमियत ना देती थी। शाहिद तकरीबन उसका हम उम्र था, उससे 1 साल ही बड़ा था। वो ज़रूर उसके साथ खेलता था, उसे अच्छी तरह याद था। यही वो ताई अम्मा थीं जो बात बे बात उसे डांटा करती थीं और शाहिद के साथ उसके खेलने को निहायत बुरा समझती। माँ तो मर गई और बाप लावारिस समझकर हमारे दर पर छोड़ गया। अरे हमने कोई ठेका ले रखा है या कोई यतीम खाना खोल रखा है? ताई अब्बू ऑफिस चले जाते तो वो उठते बैठते उसे सुनाया करती थी। तभी उसका दिल चाहता था वो या तो अपनी माँ को कब्र में से निकाल लाए या फिर ताई अम्मी को भी वहीं कब्रिस्तान में छोड़ आए जो उसके साथ ऐसा सलूक करती थी। वो छुप छुप कर रोती तो शाहिद उसके आंसू पोंछता, और अगर ताई अम्मा देख लेती तो उसके साथ साथ शाहिद की भी शामत आ जाती। अरे मेरे लिए पहले 2 लड़कियां कम थीं जो तुम्हारे बाबा ने तीसरी भी ला कर बिठा दी और तुम उसके हमदर्द बनते चले हो। याद रखो, अब अगर मैंने तुम्हें उस मनूस के पास देखा तो टांगे तोड़ दूंगी। और अब वही ताई अम्मा थी, शाहिद को हरदम उसके पीछे साए की तरह देखना चाहती थी, और वो बेवकूफ़ माँ के इशारों पर नाचता उसके आगे पीछे फिरा करता था, और वो उससे छुपने और बचने की खातिर इस कमरे की तन्हाइयों में आबाद रहती। अब वो कोई बच्ची नहीं थी जो उनकी डांट पर सहम जाती या उनके गुस्से से भरपूर आंखें देखकर छुप छुप कर आंसू बहाती। अब वो एक तालीम याफ्ता बालिग थी जिसे अपने अच्छे बुरे के अलावा इस ज़माने की ऊंच नीच की भी खबर हो गई थी। सबसे ज़्यादा मुशाहिदा उसने अपने माहौल से किया था। तजुर्बे तरीन तजुर्बे खुद उसकी अपनी ज़ात के साथ हुए थे, इसलिए उस ज़माने और उसकी निगाहों को वो बहुत जल्द समझ गई थी। बहुत जल्द आगाही के उस पर दरबार हो गए थे कि ये दुनिया सिर्फ मतलब की है और ज़माना खुदगर्ज है, लिहाजा सिर्फ अपने काम से काम रखो। अब्बू और ताया अब्बू जब शाम को ऑफिस से थके हारे घर आते तो ताई अम्मा जानबूझकर उसकी शरारतों के किस्से लेकर बैठ जाती। वो तो शरारत करती ही नहीं थी, मगर जब उस पर झूठे इल्ज़ाम लगने लगे तो उसने सोचा जब मैं इस घर में बिला वजह शरारती और झगड़ालू मशहूर हो ही गई हूँ तो फिर क्यों ना ऐसी ही बन जाऊँ।
پھر اس نے شرارتیں شروع کر دیں۔ عظمیٰ اور بشریٰ کی ایک دوسرے سے شکایتیں لگا کر ان میں لڑائی کرواتی، طیمہ کے پاندان سے پان چرا کر ان کی بکریوں کے آگے ڈال دیتی۔ طیمہ کو منی پلانٹ لگانے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اکثر کہیں نہ کہیں سے چرا کر لاتی اور اس کی ننھی منی بیل گملے میں لگا کر مطمئن ہو جاتی۔ دوپہر کو جب وہ لمبی تان کر سو جاتی تو سندر دبے پاؤں کمرے سے نکل آتی اور ان کی نئی بیل والا گملہ اٹھا کر منڈیر پر رکھ آتی، جہاں چڑیاں نئے پتے نوچ نوچ کر کھا جاتی۔ اور شام کو جب طیمہ اپنی نئی بیلوں کا یہ حال دیکھتی تو اسے مارنے کو لپکتی اور وہ پورے گھر میں ادھر سے ادھر بھاگتی، مگر ان کے ہاتھ نہ آتی اور طیمہ کا سانس پھول جاتا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی اور ان کی اس بیچارگی پر خوب ہنستی جو ان کے موٹاپے کی وجہ سے ان پر طاری کر دی گئی تھی۔ ابو کو اس کی شرارتوں کا علم ہوتا تو وہ اس پر ناراض ہوتے۔ کتنی بری بات ہے، میں تمہیں اس لیے تمہاری بڑی امی کے پاس لے کر آیا تھا کہ تم شرارتیں کر کے انہیں تنگ کرو۔ ابو، جب میں شرارت نہیں کرتی تھی تو خواہ مخواہ ہی مجھے ڈانٹ پڑتی تھی، اب شرارت کرتی ہوں اور کروں گی۔ کیا تم اپنی امی کو بھی اسی طرح تنگ کرتی؟ طیمی بھی تو امی کی طرح ہوتی ہیں۔ ابو نے اسے سمجھایا، نہیں، یہ میری امی کی طرح بالکل نہیں ہے۔ اگر یہ میری امی کی طرح ہوتی تو مجھے پیار کرتی۔ عظمیٰ اور بشریٰ باجی کو شرارت کرنے اور برتن توڑنے پر بھی ڈانٹ نہیں پڑتی، اس لیے کہ یہ ان کی امی ہیں، اور اگر میں ذرا بھی شرارت کر دوں تو یہ میرے ہاتھوں اور ٹانگوں پر ڈنڈے مارتی ہیں۔ اگر کبھی ان کے ساتھ لگ جاؤں تو گھنٹوں مرغی بنا کر رکھتی ہیں۔ اس نے ان کا کوئی لحاظ نہ کیا اور آنکھوں میں آنسو لیے وہ باپ کے سامنے ان کی ساری شکایتیں کر گئی تھی تو طیمہ چراغ پا ہو گئی۔ واہ بھئی، بہت خوب، مجھے یہی امید تھی تم سے، نیکی کا یہی صلہ ملتا ہے۔ سارا دن تمہاری بچی کو پھولوں کی طرح رکھتی ہوں، سارا کام میری بچیاں کرتی ہیں، یہ تو شرارتیں کرنے سے ہی باز نہیں آتی، کوئی نہ کوئی نقصان کرتی رہتی ہے، مگر میں بن ماں کی بچی سمجھ کر خاموش رہتی ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ مجھ پر جھوٹے الزام لگائے؟ کیسی صفائی سے جھوٹ بول رہی ہے؟ طیمہ کی زبان ان کے سروتے کی طرح چل رہی تھی، ان کا بس چلتا تو وہ اس سروتے کے درمیان چھالیا کی بجائے اسے کاٹ کر ڈال دیتی۔ کیسی خون خواری تھی ان کی نظروں میں۔ ابو نے ان کی نظروں کو نظر انداز کر کے ان کی باتوں پر دھیان دیا اور سندس کو ڈانٹنے لگے۔ تم واقعی بہت شریر ہو گئی ہو سندس، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرنے لگی ہو۔ اب اگر مجھے تمہاری کوئی شکایت یا شرارت کی خبر ملی تو بہت ماروں گا۔ انہوں نے اس کے گلابی نرم رخسار پر ایک چپت رسید کرتے ہوئے کہا۔ چپت کا دکھ زیادہ نہ تھا، غم اس بات کا تھا کہ ابو نے اسے ڈانٹا تھا، وہ بھی طیمہ کی باتوں میں آ کر جو اس سے جانے کس جرم کا بدلہ لے رہی تھی۔ وہ بھری بیٹھی تھی ساون کے بادلوں کی طرح، اس کی آنکھیں اس کے منہ سے نکلنے والی چیخوں کے ساتھ ساتھ برسنے لگیں۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور اس کی خالہ امی اندر آ گئیں۔ ایسے میں ایک وہی ہمدرد ہستی نظر آئی تھی اسے، خالہ امی۔ وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ کیا ہوا میری بچی، کیوں رو رہی ہے تو؟ آج ابو نے بھی مجھے ڈانٹ دیا خالہ امی۔ کیوں؟ تم نے بچی کو کیوں ڈانٹا اشفاق میاں؟ یہ بہت شرارتیں کرتی ہے اور بڑوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کرنے لگی ہے اور نقصان الگ کرتی ہے۔ ابو نے طیمی کی کہی ہوئی بات انہیں بتائی۔ تم سارا دن گھر میں ہوتے ہو اشفاق میاں، جو تمہیں بچی کی شرارتوں کا علم ہو گیا۔ خالہ امی سمجھ گئیں کہ انہیں بھڑکانے والا کون ہے۔ ارے یہ تو میرا حوصلہ ہے جو اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، طیمہ بولی اور تیز تیز سروتا چلانے لگی۔ اگر آپ کا حوصلہ جواب دے گیا ہے اور یہ آپ پر اتنی ہی بھاری ہے تو میں اس معصوم بچی کو ساتھ لے جاتی ہوں۔ بچے پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، بن ماں کی بچی ہے، کچھ تو خیال کریں آپ۔ اور اشفاق میاں، تم تو اس کے باپ ہو، تم خود ہی سوچو بچی کو زیادہ ہمدردی اور پیار کی ضرورت ہے۔ آپا، میں سارا دن آفس میں ہوتا ہوں، شام کو گھر آتا ہوں تو اس کی شرارتوں کی فہرست سامنے آ جاتی ہے۔ اس نے تو مجھے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، بہتر ہے آپ اسے اپنے ساتھ لے جائیں، آپ کے پاس رہے گی تو سکون تو رہے گا اس کی شرارتوں سے۔ اشفاق میاں نے جھنجھلا کر کہا اور اٹھ کر چلے گئے۔ بچی کا سارا سامان باندھ دیں، میں ابھی بچی کو لے کر جاؤں گی، خالہ امی نے طیمی سے کہا اور ان کے پاس بیٹھ کر ہی اس کے بال سہلانے لگیں اور اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پونچھ دیے۔ ہاں لے جاؤ اسے ساتھ، میں نے تو نیکی کی تھی، اب مجھے کیا معلوم
اس نیکی کو واقعی دریا میں بہانا پڑے گا۔ تائیمی مسلسل بولتی رہی، پھر وہ ان کے غصے اور عتاب سے بچ کر خالہ امی کے پہلو میں آ گئی۔ اس پہلو میں ماں جیسی گرمی تھی، محبت تھی۔ وہ اس کا خیال اس کی ماں کی طرح ہی رکھ سکتی تھی اور اس کی ماں کی بڑی بہن تھی۔ مرحومہ بہن کی اولاد کو کس طرح تڑپتے روتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، اسی لیے وہ اسے ساتھ لے آئیں۔ یہاں انہوں نے اسے بہت محبت اور پیار سے رکھا کہ وہ تائی اماں کا ہر زخم بھول گئی۔ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے شمی اور سائرہ تھے، جو آپس میں بھی کبھی نہ لڑتے اور اسے بھی اپنے ساتھ ہر کھیل میں شامل کرتے۔ یہاں آ کر محبتوں کا احساس ہوا۔ وہ محفوظ پناہ گاہ میں تھی۔ شجاعت انکل نے کبھی اسے نہ ڈانٹا تھا، ہمیشہ پیار اور محبت سے بلایا۔ سندس بیٹی، میں سمجھوں گا خدا نے مجھے ایک اور پیاری سی گڑیا دے دی ہے۔ تم یہاں آرام سے بے فکر ہو کر رہو، کسی بھی شے کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ مگر اسے کسی شے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ اس کی خواہشات اور ضروریات بہت محدود تھیں، اور اگر اسے کسی شے کی طلب ہوتی تو وہ ابو کو ان کے آفس فون کر لیتی کہ یوں بھی ابو ہر دوسرے دن آفس سے واپس اس سے ملنے چلے آتے تھے۔ اب انہیں بھی کچھ اطمینان ہو گیا۔ اس کی وجہ سے اب لڑائی جھگڑے نہ ہوتے تھے، اور نہ ہی آفس سے واپس گھر آتے ہی اس کی شرارتوں اور شکایتوں کا پلندہ سامنے آتا تھا۔ اب سندس بھی خوش تھی، مگر اندر کی تشنگی کا احساس نہ کیا گیا تھا۔ ماں تو خیر قسمت نے چھین لی اور باپ کو حالات نے دور کر دیا۔ وہ کیسے دربدر ہو گئی، شاید یہی اس کی زندگی اور تقدیر کا فیصلہ تھا، اسی لیے اس نے مطمئن ہو کر زندگی کو اسی دھارے پر بہنے دیا جہاں وہ بہی جا رہی تھی۔ ابھی اس نے ایف اے ہی کیا تھا کہ ابو کی طبیعت سخت خراب ہو گئی۔ پھر ڈاکٹروں کے انکشاف نے بتایا کہ وہ بلڈ کینسر جیسے مہلک مرض میں عرصے سے مبتلا تھے۔ اکثر انہیں تکلیف رہتی، مگر معلوم ہی نہ ہو سکا کہ وہ تکلیف کیوں ہوتی ہے۔ اب یہ انکشاف کتنا جان لیوا تھا۔ سندس کے لیے وہ لمحے قیامت کے لمحے تھے۔ ماں کے بعد اب باپ بھی۔ اس نے تو پہلے ہی رو رو کر برا حال کر لیا۔ خالہ نے اسے تسلی دی تھی، حوصلہ دیتی رہیں اور باپ کی زندگی کے لیے دعا مانگنے کو کہتی رہیں۔ اس کے ہر آنسو کے ساتھ اس کے لبوں سے باپ کی زندگی کے لیے دعائیں ٹوٹ ٹوٹ کر گرتی تھیں، مگر اس کے اندر حوصلے ختم ہو چکے تھے۔ اس کی ساری ہمتیں جواب دے چکی تھیں۔ جب باپ کی عمر کی نقدی ختم ہو گئی تو پھر کوئی کیا کر سکتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحے نہایت خاموشی سے، بے ہوشی کی حالت میں گزارے۔ کسی سے کچھ نہ کہا، کسی سے کچھ نہ سنا اور خاموشی سے چلے گئے۔ سندس تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ خالہ اور سائرہ نے اسے بہت سنبھالا اور اپنے سارے حوصلے اس کے اندر انڈیل دیے۔ کئی دنوں کے بعد وہ نارمل ہوئی تو شمی نے بتایا کہ اس کے ابو کے دفتر سے اکاؤنٹ سیکشن کے کچھ لوگ اس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اس کی ذہنی حالت نارمل ہے تو وہ انہیں کل بلا لے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں چچو، جو حادثہ گزرنا تھا گزر گیا، اور میں تو شاید انہی ثانیوں کے لیے پیدا کی گئی ہوں، اس نے آنسو بھری آواز میں کہا تو شمی کے دل میں اس کی ہمدردی تڑپ بن کر جاگ اٹھی۔ خدا نہ کرے سندس، یہ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، یہ زندگی کا اہم حصہ ہے۔ جب تم نے اپنے آپ کو نارمل کر لیا ہے تو اب ایسی باتیں نہ سوچو، آگے کی طرف دیکھو، اپنے مستقبل کی حفاظت کرو، جس کی ٹو میں تمہاری تائی اماں اور شاہد لگے بیٹھے ہیں۔ اب تمہیں اپنی حفاظت کرنی ہے۔ بہادر اور دلیر بن جاؤ سندس، حالات کا مقابلہ کرو۔ انکل کو جو کچھ ان کے دفتر کی طرف سے ملا ہے وہ سب تمہارا ہے، اور تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے۔ شجی نے بتایا تو سندس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سندس، کل انکل کے دفتر کے لوگ ضروری کارروائی کے لیے دوبارہ تمہارے پاس آئیں گے، شجی نے بتایا تھا۔ پھر دوسرے دن واقعی وہ لوگ ابو کی فائلوں اور کاغذات سمیت آ گئے۔ اشفاق صاحب ہمارے آفس کے نہایت محنتی، ایماندار اور ذمہ دار افسر تھے۔ ہمارا پورا ادارہ ان کی خدمات کا نہ صرف معترف ہے بلکہ ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ ان کی وصیت کے مطابق ان کے تمام بقایا جات، ان کے فنڈز آپ کے نام منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آپ یہ چیک وصول کیجیے اور ان کاغذات پر دستخط کر دیں۔ ایک وکیل نے چیک اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے چیک تھاما اور آنسو بھری نظروں سے چیک پر لکھی رقم کو دیکھا۔ 1.5 لاکھ روپے کی رقم کے ہندسے اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا گئے۔ جب آپ ہی سر پر نہیں تو پھر میں اس رقم کو لے کر کیا کروں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ میڈم،
ان کی وصیت کے مطابق آپ ہی ان کی جائیداد اور بقایا ملکیت کی مالک ہیں اور بقایا جات کی مالک ہیں۔ ہمیں اپنی کارروائی مکمل کرنی ہے۔ ان کی زندگی میں ہی یہ زمین ان کے نام الاٹ ہو گئی تھی اور انتقال سے کچھ دن پہلے ہی انہوں نے زمین کے کاغذات آپ کے نام منتقل کر دینے کی وصیت کی تھی۔ آپ یہ فائل اور کاغذات بھی اپنے پاس رکھیں اور ان کے کاغذات پر دستخط کر دیں۔ وکیل نے فائل اور کاغذات بھی اس کے آگے رکھ دیے۔ وہ شدت جذبات سے رو پڑی۔ سندس، حوصلہ کرو، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں بہادر بننا ہے۔ ہمت کرو، شاباش۔ اب یہ سب کچھ بلکہ اور بھی بہت کچھ تمہیں فیس کرنا ہے۔ شجو نے اسے بہت پیار سے حوصلہ دیا۔ اس نے کاغذات اور فائل لے لی۔ آنسو بھری نگاہوں سے اس نے اس فائل اور کاغذات کا مطالعہ کیا اور تصدیق اور تسلی کر لینے کے بعد اس نے وہ سب کچھ شجو کی طرف بڑھا دیا۔ شجو، تم بھی دیکھ لو۔ شجو نے سارے کاغذات دیکھے۔ سب ٹھیک ہے سندس، تم اطمینان رکھو۔ مگر اتنی جائیداد کے بعد سب میرے دشمن ہو جائیں گے، وہ گھبرا کر بولی۔ پاگل مت بنو سندس، ہم کیا تمہاری حفاظت کے لیے نہیں ہیں؟ شجو نے سمجھایا۔ یہ سب قانونی معاملے ہیں سندس، اشفاق، اور پھر اشفاق صاحب اپنی زندگی میں سب کچھ آپ کے نام کر گئے ہیں تو کسی کو اعتراض کیوں ہوگا؟ اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ بے فکر رہیں۔ ابھی زمین کے کاغذات آپ کے نام ہونے میں کچھ وقت تو لگ جائے گا، مگر آپ اطمینان رکھیں، آپ کی یہ امانت محفوظ ہے اور ضروری کارروائیوں کے بعد وہ زمین آپ کی ہو جائے گی۔ وکیل نے پھر اس سے کہا۔ اس نے شجو کا حوصلہ پا کر ان کاغذات پر دستخط کر دیے، جن کی 2 نقل انہوں نے اپنے پاس رکھیں اور 1 نقل سندس کو دے دی۔ ویسے اندازاً یہ ساری کارروائی ہونے میں کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ شجو نے اسے سندس کی تسلی کے لیے پوچھا۔ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، سرکاری کام میں دیر تو لگ ہی سکتی ہے، پھر بھی ہم نے آپ کی تسلی کے لیے کارروائی کی ابتدا کر دی ہے۔ اچھا، میں اگر آپ کے دفتر آ کر معلوم کرتا رہوں تو؟ شجو نے کہا۔ آپ میں سندس اشفاق سے اتھارٹی لیٹر لے کر پتہ کر سکتے ہیں، یا اگر وہ خود آنا چاہیں تو بھی ٹھیک رہے گا، انہوں نے کہا۔ میں تمہیں ہی پاور آف اٹرنی دے دوں گی شجو۔ میں کہاں ان کے دفتر کے چکر لگاتی پھروں گی، اس نے چیک فائل میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر ہمیں اجازت دیں اب۔ وہ سب ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ شجو انہیں رخصت کر کے پھر اس کے پاس آ گیا۔ تو ہماری کزن صاحبہ امیر ہو گئی ہیں، جائیداد اور دولت کی مالک، شجو نے واپس آ کر اس سے ازراہ مذاق کہا تھا۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے شجو، اچانک اتنی دولت ملنے پر بھی یہ دولت ابو کی زندگی میں تو واپس نہیں لا سکتی نا۔ وہ یہ کہہ کر روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ طیب ابو کو بھی اس کی جائیداد اور رقم کی مالک اور مختار بننے کی اطلاع دے دی گئی۔ اشفاق میاں کے آفس کی طرف سے وکیل نے ان کی وصیت کی 1 نقل انہیں بھی بھجوائی تھی تاکہ انہیں کوئی اعتراض نہ ہو۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے جب بذریعہ رجسٹری یہ اطلاع انہیں ملی۔ شاہد نے وہ رجسٹری لا کر ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ یا الہی خیر، یہ کس کی رجسٹری آ گئی؟ دائی اماں نے پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے لفافہ چاک کیا اور اس میں سے کاغذات نکال کر پڑھنے لگے۔ چلو اچھا ہوا حقدار کو اس کا حق مل گیا، انہوں نے کاغذات دیکھنے کے بعد کہا۔ کس حقدار کی بات کر رہے ہیں؟ دائی اماں کو بے چینی ہونے لگی۔ اپنی سندس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بتایا۔ یہ اس کا نام یہ اس کے نام کے کاغذات ہیں؟ ہاں، اشفاق کے دفتر سے ہمیں اطلاع بھجوائی گئی ہے اور ساتھ ہی اشفاق کی وصیت کی نقل بھی، جس کے مطابق اس کے بقایا جات اور فنڈز کی رقم جو 1.5 لاکھ بنتی ہے، سندس کو بذریعہ چیک دے دی گئی ہے۔ اس میں چیک کی وصولیابی پر سندس کے دستخط والے کاغذات بھی ہیں اور جو زمین اشفاق کی زندگی میں اسے الاٹ ہوئی تھی وہ بھی سندس کے نام کیے جانے کے مختار نامے کی نقل موجود ہے۔ اب اس زمین کی واحد مالک اور مختار اور حقدار سندس بیٹی ہوگی، انہوں نے اپنی بیگم کو ایک ایک لفظ سمجھا کر بتایا۔ کیا وہ تو بے ہوش ہونے کو تھی؟ سندس کو 1.5 لاکھ روپے کی رقم مل گئی ہے، اور زمین کتنے کی ہوگی بھلا؟ انہوں نے ڈوبتی نظروں سے شوہر کی طرف دیکھا۔ 200 گز کا پلاٹ ہے اور شہر کے بہترین علاقے میں ہے۔ اس وقت وہاں 200 گز کے پلاٹ کی قیمت 8 لاکھ روپے ہے۔ جب تک وہ زمین سندس کے نام ہوگی، اس کی قیمت میرے اندازے کے مطابق 10-12 لاکھ تو ہو جائے گی۔ 10-12 لاکھ اور وہ 1.5 لاکھ! ہائے! وہ بے ہوش ہو کر گرنے والی تھی کہ شاہد نے لپک کر انہیں تھام لیا۔
کیا ہوا اماں؟ شاہد گھبرایا۔ تمہاری اماں کو اب اختلاج تو ہوگا ہی، دل کے دورے پڑیں گے، حقدار کو اس کا حق جو مل رہا ہے۔ اشفاق نے بہت اچھا کیا جو سب کچھ سندس بیٹی کے نام کر دیا۔ انہوں نے اطمینان سے بیٹے کو سمجھایا۔ اتنی دولت وہ اکیلی لڑکی مالک۔ ارے اشفاق میاں، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ ارے میں کہتی ہوں وہ کھا جائیں گے، اس کے رشتہ دار، اسے، اس کے خالہ خالو اور وہ شجو۔ پہلا حق تو شادی کا میرے بیٹے کا ہے۔ ارے وہ کیوں ہمارے ہوتے ہوئے غیر لوگوں کے یہاں رہے؟ سنتے ہو آفاق، کل ہی جا کر بھتیجی کو لے آؤ، آخر کو ہمارا خون ہے، اس کی شادی تو میں اپنے شاہد سے کروں گی۔ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے فوراً نئی چال سوچ لی تھی۔ اب کس منہ سے جا کر لاؤ گی اسے؟ آفاق صاحب نے غصے سے کہا۔ تو کیا ان لوگوں کو اس کی دولت ہڑپ کر جانے دوں جو اس کے خونی رشتہ دار نہیں؟ یہ قانونی کام اور کارروائیاں ہیں بیگم، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا اور نہ ہی کوئی قبضہ کر سکتا ہے۔ اب یہ سب کچھ بھول جاؤ، آفاق صاحب نے کہا۔ لیکن اگر سندس کی شادی شجو سے، یہ اس کا مقدر ہوگا اور اس میں کوئی بھی دخل نہیں دے سکتا، وہ اطمینان سے کہتے چلے گئے اور تیمّا پر غشی سی طاری ہونے لگی۔ ارے واہ، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس دولت کو میں آسانی سے ان کے ہاتھ لگ جانے دوں؟ اس کی خالہ اب یقیناً اس کی شادی شجو سے کر دے گی تاکہ ساری دولت اور جائیداد ان کے گھر ہی رہے۔ وہ بڑے بڑے منصوبے بناتی رہیں، پھر دوسرے ہی دن صبح صبح وہ خالہ کے گھر آ دھمکی، میں سندس کو لینے آئی ہوں۔ انہوں نے جیسے حکم صادر کیا۔ کیوں بھلا؟ شجاعت انکل بولے۔ اس لیے کہ وہ ہمارا خون ہے اور اس پر ہمارا زیادہ حق ہے۔ بہت رہ لی اپنی خالہ کے گھر، اب اپنے باپ کے سگے بھائی کے گھر اسے رہنا ہوگا۔ بہت جلد ہی خیال آ گیا آپ کو، جب آپ اس کی شرارتوں اور اس کے نقصان سے عاجز تھیں، اس وقت آپ کو کیوں نہ احساس ہوا کہ یہ آپ کے شوہر کے سگے بھائی کی اولاد ہے؟ خالہ بھی انہی کے انداز میں بولی۔ وہ بچپن کا زمانہ تھا، اب یہ بچی نہیں رہی اور اب اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں، وہ بولی۔ کیوں؟ اب کیوں مناسب نہیں ہے؟ شجاعت انکل بولے۔ اول تو اس پر ہمارا حق ہے اور دوسرا یہ کہ آپ کے گھر میں جوان لڑکا ہے، اس لیے۔ انہوں نے کہا۔ شاہد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ جوان نہیں؟ شجاعت انکل بولے۔ وہ اس کا خون ہے اور اس کی امانت بھی، وہ بڑے ذوق کے ساتھ بولی۔ خون ہونے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، لیکن یہ امانت والی بات کہاں سے درمیان میں آ گئی؟ خالہ نے پوچھا۔ کس نے طے کی تھی یہ بات؟ شجاعت انکل نے بھی پوچھا۔ یہ بات ہم میں طے ہوئی تھی، وہ بولی۔ مگر اس کا ثبوت؟ اشفاق مرحوم نے ہم سے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا، شجاعت انکل نے کہا۔ زبانی باتوں کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے بھلا؟ تیمّا نے کہا۔ مگر میں ایسی باتوں پر سندس کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی اس کا تایا زندہ ہے، وہ بھی چمک کر بولی۔ سندس کوئی نادان بچی نہیں، اب جس پر آپ مرضی چلائیں یا قانون کا دروازہ کھٹکھٹائیں، وہ بالغ ہے، اپنی مرضی کی مالک اور مختار۔ میں ابھی اسے بلا کر فیصلہ آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ اسے کس کے ساتھ رہنا ہے۔ انہوں نے ان کی ہٹ دھرمی پر فیصلہ کن انداز میں کہا۔ سندس ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تائی جان، اب میری ذات سے آپ کو کیا نقصان پہنچ گیا جو آپ میری کوئی شکایت لے کر یہاں آ گئیں؟ سندس نے انہیں دیکھتے ہی کہا۔ ہائے، اللہ نہ کرے بیٹی جو میں تمہاری شکایت لے کر آؤں۔ میں تو تمہاری تعریف سن کر تمہیں دیکھنے آئی ہوں، اب پرانی باتوں کو بھول بھی جاؤ۔ وہ لپک کر اس کے قریب آئیں اور اسے پیار کرنے لگیں۔ مطلب کی بات کریں تائی امی، سندس نے بیزاری سے ان کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں بیٹی۔ کیوں؟ بیٹی وہ تمہارا گھر ہے، تم کب تک یہاں رہو گی؟ آخر خون خون ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں، سندس تلخ ہو گئی۔ تو پھر میرے ساتھ چلو، کیا سوچ رہی ہو؟ اب تو عظمیٰ اور بشریٰ کی بھی شادیاں ہو چکیں، کوئی تم سے لڑنے والا نہ ہوگا۔ راج کرنا میرے گھر پر اور آپ پر بھی۔ سندس کو ہنسی آ گئی۔ بے شک بیٹی، اب ہمارا کیا ہے، ہم تو اپنی زندگی گزار چکے، اب تم ہی مالک ہوگی، وہ بولی۔ اچھا تائی اماں، میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گی، اس نے کہا۔ ارے واہ، جیتی رہو میری بیٹی، آخر خون کی کشش رنگ لے ہی آئی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر شجاعت انکل اور اس کی خالہ کی جانب فاتحانہ نگاہوں سے دیکھا۔ سندس ان دونوں کو دیکھ کر مسکرائی تھی اور خالہ کو باہر آنے کا اشارہ کر کے باہر آ گئی۔ خالہ اس کے پیچھے آ گئیں۔ خالہ فکر نہ کریں، اب میں ان سے اپنی عمر بھر کی محرومیوں کا بدلہ خوب لوں گی، اچھا ہوا جو یہ مجھے خود لینے آ گئیں۔ اس نے مسکرا کر خالہ سے کہا تو وہ بھی ہنس دیں۔
پھر وہ اپنا سامان لے کر ان کے گھر آ گئی۔ اب وہی تائی اماں تھیں جو اس پر نثار تھیں۔ اب سندس کے پاس انہیں تنگ کرنے کا خوب موقع تھا اور وہ موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتی، جان بوجھ کر شرارت اور نقصان کرتی، اور تائی اماں ڈانٹنے کے بجائے کہہ دیتی، چلو کوئی بات نہیں، ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی۔ سندس کے اندر اپنی ایک ایک محرومی کا بدلہ لینے کے لیے جذبہ انتقام پیدا ہو گیا تھا۔ وہ کوئی کام نہ کرتی بلکہ اکثر ان سے اور شاہد سے جھگڑتی رہتی تھی۔ وہ پھر بھی برا نہیں مانتی۔ آخر کو تو نے اس گھر کی بہو بننا ہے، میرے شاہد کی دلہن بننا ہے، تو اس گھر کی مالکن ہوگی، پھر میں برا کیوں مانوں؟ اور سندس اس کی بے چارگی پر ہنس دیتی۔ جانتی تھی کہ وہ اب اس پر اتنا مہربان کیوں ہیں۔ اسے اچھی طرح یاد تھا ایک مرتبہ تایا ابو نے لاڈ میں آ کر کہا تھا، میں تو اسے اپنی بیٹی بناؤں گا، اشفاق سے بات کر کے میں اسے شاہد کے لیے مانگ لوں گا۔ ارے واہ، میرے شہزادے کے لیے یہی منوس رہ گئی ہے، نہ رنگ، نہ روپ، نہ شکل، نہ صورت۔ تائی اماں نے بڑی نفرت سے اسے دیکھ کر کہا تھا، اور وہ ان کے شہزادے کے لیے کسی شہزادی سے کم نہ تھی۔ اب اس کا رنگ روپ بھی کھل اٹھا تھا اور وہ خوبصورت بھی ہو گئی تھی۔ اب وہ صاحب جائیداد اور صاحب حیثیت تھی۔ انسان کی ساری قدر دولت سے ہوتی ہے۔ وہ دکھی اور تلخ ہو کر سوچنے لگی۔ اس نے اپنی خالہ، خالو اور شجو سے رابطہ نہیں توڑا تھا۔ وہ ان سے ملنے کے لیے جاتی تھی اور انہیں بے دھڑک یہاں بھی بلا لیتی۔ اس نے شجو کو پاور آف اٹرنی دیا تھا۔ شجو اکثر اس کی زمین کے لیے دفتر کا چکر لگاتا تھا۔ شجو نے اسے آ کر بتایا کہ اب کارروائی آخری مراحل میں ہے اور اسے بھی ساتھ چلنا پڑے گا، اسی لیے اس نے کسی بھی وقت تیار رہنے کو کہا تھا۔ عظمیٰ کو اپنے بچے کے لیے کچھ خریداری کرنا تھی۔ وہ شاپنگ کے لیے سندس کو ساتھ لے گئی تھی۔ سندس کو بھی خالہ اور شجو کے لیے کچھ خریداری کرنا تھی، اسی لیے عظمیٰ کے ساتھ بازار چلی آئی۔ اس کی غیر موجودگی میں شجو ہو کر چلا گیا۔ اب تائی اماں نے اسے بتایا تو اسے رنج ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی اداس اور ویران تنہائیوں سے گھبرا کر باہر نکلی کہ تائی اماں سے پوچھے کہ شجو نے پھر تو آنے کو نہیں کہا۔ وہ باہر نکلی تو تائی اماں اپنے کمرے میں دوپہر کی بھرپور نیند لینے جا چکی تھیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا۔ کئی دنوں سے وہ اس موقع کی تلاش میں تھی۔ تائی اماں نے چند خوبصورت غیر ملکی طوطے پال رکھے تھے، بڑی محبت سے انہیں رکھتی تھیں، اور سندس کی شرارت سے بچنے کے لیے وہ اس پنجرے کو تالا لگا کر رکھتی تھیں۔ سندس اس خوبصورت پنجرے کے قریب آئی۔ 4 خوبصورت طوطے لکڑی کے جھولے پر بیٹھے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فکر نہ کرو، ابھی تمہیں آزادی مل جاتی ہے، اس نے خوش ہو کر کہا اور تالا کھولنے کی فکر کرنے لگی۔ اندر باورچی خانے سے وہ تیز دھار کی چھری نکال کر لے آئی تھی اور اس سے پنجرے کی باریک باریک سلاخیں کاٹنے لگی۔ اس سے کام نہ بنا تو وہ جلدی جلدی کینچی ڈھونڈنے لگی۔ آخر کار تائی اماں کی مشین جو عموماً باہر تخت پر پڑی رہا کرتی تھی، اس میں اسے کینچی مل گئی۔ اس نے باریک سلاخیں کاٹ ڈالیں اور پھر لمحوں میں ہی وہ 4 قیدی آزاد فضا میں سانسیں لینے لگے اور دور نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ سندس یہ کارروائی کر کے بہت خوش تھی۔ اب تائی اماں تلملائیں گی اور پھر مجھے مزہ آئے گا، اس نے سوچا۔ کچھ دیر بعد شجو دوبارہ انہی کی طرف آ نکلا۔ میں پہلے بھی آیا تھا مگر تم بازار گئی تھیں، اس نے کہا۔ ہاں، عظمیٰ کے ساتھ جانا پڑ گیا، اس نے برا سا منہ بنایا۔ کل تم میرے ساتھ دفتر چلنا، کل سارا کام ہو جائے گا اور کاغذات تمہیں مل جائیں گے، شجو نے بتایا۔ شکر ہے، وہ بولی۔ کہاں تو یہ جائیداد لینے کے حق میں نہ تھی اور اب ملنے پر شکر ادا کر رہی ہو، وہ بولا۔ وقت کی بات ہے، وہ ہنس دی اور پھر اس کے لیے چائے بنانے چل دی۔ جب وہ شجو کے لیے چائے بنا رہی تھی، اس وقت تائی اماں اٹھ کر باہر آئیں۔ شجو کو نظر انداز کر کے وہ پنجرے کی طرف لپکیں۔ ہائے میرے طوطے، وہ چلائیں۔ اڑ گئے، اندر سے سندس بولی۔ کس نے اڑا دیے؟ وہ تلملائیں۔ مجھے کیا معلوم، میں تو ابھی شجو کی دستک سن کر باہر آئی تھی، نہ جانے کس نے یہ حرکت کی، وہ اطمینان سے جھوٹ بول گئی اور چائے کا کپ مسکراتے شجو کو تھما دیا۔ ہائے اتنی محنت اور محبت سے پالے ہوئے تھے، وہ اسے سخت نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ اب اسے کچھ بھی کہہ نہیں سکتی تھی۔ طوطے اڑ گئے، اچھا ہی ہوا تائی امی، ایک دن انہوں نے موقع پر اڑ ہی جانا تھا، بے وفا پرندہ ہے۔ اور تائی امی، پرندے تو آزاد فضاؤں میں سانس لیتے اچھے لگتے ہیں، پنجروں اور سلاخوں کے پیچھے تو ان کا دم گھٹ جاتا ہے اور ان کی سانسیں بھی زنگ آلود ہو جاتی ہیں، سندس نے کہا تو وہ بین کرتی ہوئی تخت پر بیٹھ گئی۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے اور تو فلسفہ بگا رہی ہے،
شجو بھی ان کے ساتھ افسوس کرنے لگا۔ دائی اماں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ سندس نے ہمدردی سے پوچھا۔ ارے نہیں، میرے اندر تو پہلے ہی آگ لگی ہوئی ہے، تو مجھے ٹھنڈا پانی پلا دے۔ وہ اپنے دوپٹے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد شجو چلا گیا تو سندس چائے کا خالی کپ اٹھا کر اندر لے گئی۔ ایک دن میں بھی اسی طرح اڑ جاؤں گی تائی اماں، سندس ان سے شرارت سے کہتی چلی گئی۔ دوسری صبح شجو سے لینے آ گیا۔ تائی اماں، میں شجو کے ساتھ دفتر جا رہی ہوں، ابا کی زمین کے کاغذات لینے۔ اس نے انہیں بتایا۔ ہاں ہاں جاؤ، اور خوشخبری جلد ہی لے کر آنا۔ تائی اماں انہیں دروازے تک رخصت کرنے آئیں، پھر وہ بے چینی سے انتظار کرتی رہیں، مگر وہ دونوں نہ آئے، یہاں تک کہ آفاق صاحب بھی دفتر سے گھر واپس آ گئے۔ کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ آفاق صاحب نے بیگم کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی دیکھ کر کہا۔ وہ سندس گئی تھی شجو کے ساتھ اشفاق کی زمین کے کاغذات اپنے نام کرانے، ابھی تک لوٹ کر ہی نہیں آئی۔ انہوں نے پریشانی میں کہا۔ اچھا، ہاں وہ لوگ مجھے ملے تھے، بلکہ میرے دفتر بھی آئے تھے اور مجھے ساتھ لے گئے۔ مبارک ہو بیگم، زمین تمہاری ہونے والی بہو کے نام ہو گئی ہے۔ تمام کام آج مکمل ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا۔ مگر سندس کہاں ہے؟ شجو کے ساتھ چلی گئی ہے، جہاں اسے جانا تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں بیگم، اب وہ یہاں رہتی اچھی نہیں لگتی۔ تم نے اسے بہو بنانا ہے نا، تو کچھ دن اسے اپنی خالہ کے ہاں رہنے دو۔ ہم باقاعدہ شاہد کا رشتہ لے کر شجاعت کے ہاں جائیں گے۔ انہوں نے اطمینان سے یقین دلایا تو وہ مان گئیں۔ مگر کب؟ اب کچھ دن تو صبر کر لو، وہ جھنجھلا گئے بیگم کی ضد پر۔ پھر کتنے ہی دن گزر گئے، سندس کی کوئی خیر خبر نہ ملی، اور نہ ہی آفاق صاحب نے انہیں جانے دیا۔ اکٹھے ہی رشتہ لے کر چلیں گے، مگر کب؟ پہلے بیٹے کی نوکری کا بندوبست ہو جائے، انہوں نے کہا۔ اسی طرح 2 مہینے گزر گئے۔ اب شاہد برسر روزگار ہو گیا تھا، اور انہیں جلدی تھی کہ اب سندس بہو بن کر ساری جائیداد اور دولت سمیت ان کے گھر خوش بختی بن کر آ جائے۔ اس شام وہ آفاق میاں سے اسی بات کا اصرار کر رہی تھیں کہ دروازہ کھلا اور شجو اور سندس اندر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا اور حیران رہ گئیں۔ سندس نے ہلکے سرخ رنگ کی بنارسی ساڑی باندھ رکھی تھی، ہلکا سا زیور، ہلکا میک اپ، ایک کلائی میں سونے کی چوڑیاں اور دوسری کلائی میں سرخ اور سبز کانچ کی چوڑیاں، لمبے بالوں کی سادہ چوٹی میں مسکراتے موتیے کے گجرے۔ ان دونوں کے آنے سے ہلکی ہلکی دلفریب مہک آنگن میں اتر آئی تھی۔ آداب تائی جان، دونوں نے انہیں آداب کیا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ بے ہوش ہونے کو تھیں، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ تائی اماں، پچھلے ہی ہفتے ہماری شادی ہوئی ہے، اور تائی ابو نے خود یہ شادی کروائی ہے، شجو نے بتایا تو انہوں نے گھور کر شوہر کی طرف دیکھا، جو اطمینان سے مسکرا کر پائپ کا دھواں اڑا رہے تھے۔ یہ تقدیر کا کام ہے بیگم، تم اس میں دخل نہیں دے سکتی۔ اور وہ سب زمین پیسہ، وہ جیسے خواب میں بڑبڑائیں۔ میں اتنا لالچی، خود غرض اور بے غیرت شوہر نہیں ہوں کہ بیوی کی دولت جائیداد پر نظر رکھوں۔ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے۔ میں نے سندس سے شادی صرف اسی شرط پر کی کہ اس کی دولت اور جائیداد سے میرا کوئی تعلق نہ ہوگا، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ سندس نے وہ رقم اور اپنی زمین ایدی ٹرسٹ والوں کو دے دی ہے، اب اس کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ ہمیں ایسی جائیداد اور دولت نہیں چاہیے جو خون کے رشتوں کی پہچان چھین لے، وہ کہہ رہا تھا، اور تائی اماں بے ہوش ہوئی جا رہی تھیں۔ آج واقعی ان کے طوطے اڑ گئے تھے۔ دی اینڈ. So this was the end of رشتوں کی پہچان۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔